ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिलमारूफ़ वलिर्रिजालि अलैहिन्ना दरजा वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला लिर्रिजालि नसीबुम मिम्मा इक्तसबू वलिन्निसाइ नसीबुम मिम्मा इक्तसबना। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिलग़ैब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, उलमाए कराम और आइम्मा व ख़ुतबाए इज़ाम और अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आज हम अल्लाह जल्ला मजदहू की तौफ़ीक़ से हुस्न अख़लाक़ और हुस्न मुआमलात के बाब में हुकूक़ुज़्ज़ौजैन के मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं कि शौहर के बीवी पर हक़ क्या हैं और बीवी के शौहर पर हक़ क्या है। इस बाहमी दोनों के हुकूक को मिलाकर हुकूक़ुज़्ज़ौजैन कहते हैं। ज़ौज का लफ्ज़ अरबी ज़ुबान में जोड़ के लिए इस्तेमाल होता है। क्या? जोड़ के लिए। मर्द भी जोड़ है, मर्द जोड़ है औरत के लिए और औरत जोड़ है मर्द के लिए। इसलिए कहते हैं हुकूक़ुज़्ज़ौजैन, यानी दोनों ज़ौजों के हुकूक। फिर मर्द और औरत में फ़र्क करने के लिए मर्द को ज़ौज और औरत को ज़ौजा कह दिया जाता है। और इस मज़मून को या इस पूरे निज़ाम को समझे हुकूक़े ज़ौजियत का नाम भी देते हैं। ज़ौजियत या इज़्दिवाज ये वो रिश्ता है जो मियाँ बीवी के दरमियान शरई मुआहदे की सूरत में कायम होता है। शरई मुआहदा यानी इजाब व कबूल, और शरई गवाहों की मौजूदगी में जब इजाब व कबूल होता है आज़ाद मर्ज़ी और रज़ा और रग़बत के साथ, तो ये निकाह कहलाता है। निकाह वो शरई मुआहदा है। उसके मुनक़िद होने से एक मर्द और एक औरत के दरमियान शरीयत एक हलाल का रिश्ता कायम कर देती। बहुत सारे वो पहलू जो उस निकाह और शरई मुआहदा से पहले एक दूसरे के लिए हलाल न थे, अब वो एक दूसरे के लिए हलाल हो जाती। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे पर वाजिब न थी, अब वो उस निकाह के ज़रिए एक दूसरे पर वाजिब हो जाती। तो गोया निकाह से कुछ हुकूक जन्म लेते हैं और कुछ वाजिबात और फ़राइज़ जन्म लेते हैं। तो हुकूक और वाजिबात का ये जो निज़ाम है, बाहमी निज़ाम, इसको हुकूक़ुज़्ज़ौजैन कहते हैं। आज हम इब्तिदा अपनी गुफ्तगू की हुकूक़ुज़्ज़ौज से कर रहे हैं कि मर्दों के हुकूक औरतों पर क्या है।
کوشش کروں گا کہ اسی بیان میں عورتوں کے حقوق مردوں پر کیا ہیں اس مضمون کو بھی داخل کر دوں۔ اگر نہ ہو سکا تو لا محالہ پھر اس سے اگلا جب جمعہ آئے گا، خطاب جمعہ، اس پر اس مضمون کو انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ میں نے چند آیات کریمہ اور بعض آیات کریمہ کے کچھ متعلقہ جز تلاوت کیے، جن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ انسانی معاشرہ، ہر معاشرہ کی ایک اکائی ہوتی۔ اسلامی معاشرے کی اکائی کو خاندان کہتے ہیں۔ آج مغربی دنیا میں خاندان کی اکائی ٹوٹ چکی۔ خاندان کی اکائی بیسک یونٹ آف دا سوسائٹی، فیملی سوسائٹی کا ایک بیسک یونٹ ہوتا ہے کہ مغربی دنیا میں خاندان کی اکائی چونکہ ٹوٹ گئی ہے، اس وجہ سے ان کے خاندان کے جو باہمی رشتے ہوتے ہیں، ان کے ایک دوسرے کے لیے حقوق اور واجبات کا نظام بھی درہم برہم ہو گیا۔ لہذا یہ حسن شریعت کے نظام معاشرت میں ہے کہ معاشرے کی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی اکائی ایک مرد اور عورت کا باہمی رشتہ ازدواج ہے۔ اور اللہ پاک نے، اب یہ تو مغربی دنیا میں بھی ہوتا ہے، ان کے بھی رشتے نکاح ہوتے ہیں، ایک اپنا طریقہ ہے، وہ سوشل کانٹیکٹ ہوتا ہے، خاندان بھی وجود میں آتے ہیں اور خاندان مل کے معاشرہ بھی بنتا ہے، مگر وہ ان کے اندر انٹیگریٹی، استحکام برقرار نہیں رہا، ان کے اندر حقوق اور واجبات کا نظام برقرار نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ لہٰذا بیوی اور مرد کے درمیان جو معاملات ہیں، انہیں تو وہاں کا قانون چلاتا ہے، لیکن کوئی شریعت اور مذہب نہیں ہے ان کے پاس جو ان کے حقوق اور واجبات کے نظام کا ان کو ایک ہدایت عطا کرے۔ اور نہ والدین کے حقوق اور واجبات اولاد کے بارے میں، اور نہ اولاد کے حقوق و واجبات والدین کے بارے میں، یہ نظام ختم ہو گیا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی اولاد تھوڑی سی عاقل بالغ ہوتی ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ کے جب بڑھاپے کا دور آتا ہے تو ان کا کوئی بچہ انہیں لک آفٹر کرنے والا نہیں ہوتا، اور وہاں بوڑھوں اور بوڑھیوں کی جو عاقبت، زندگی کا آخری حصہ، وہ کتوں اور کتیوں کے ساتھ گزرتا ہے۔ پھر وہ کتے لیتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، اور ہاتھ میں کتے لے کے سیرگاہوں کو جاتے ہیں، اور ریور تھیمز پہ چلتے ہیں، اور ہائیڈ پارک جاتے ہیں، اور اس طرح سیر تفریح کر کے کتوں کے ساتھ، اور پھر جائیدادیں بھی کتوں کے نام لگوا دیتے ہیں، یا بلیوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اور جائیدادیں وصیت کر کے کتوں بلیوں کے نام لگا دیتے ہیں۔ یہاں ان کی زندگی کا اولاد سے شروع ہوئے تھے، اور کتے بلی کی دوستی محبت پہ جا کے زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک انجام ہے اس سوسائٹی کا جو اللہ کے دین اور آسمانی ہدایت پہ قائم نہیں رہی۔ ہمارے ہاں الحمدللہ تعالی یہ نظام اسلام کے معاشرے میں قائم ہے، اور اس کا بنیادی یونٹ میں نے بتایا وہ میاں بیوی کا باہمی رشتہ ہے، اور رشتے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کے درمیان حقوق اور واجبات کا ایک نظام رہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مردوں کو قوامون علی النساء، عورتوں پر قوام ہیں، مرد عورتوں پر قوام ہیں، یعنی سمجھیں کہ مرد عورتوں کے لیے منتظم ہیں۔ اللہ رب العزت نے مردوں کو عورتوں کا منتظم بنایا ہے۔ اب جو بات توجہ طلب ہے، یہاں قوام سے مرد عام طور پہ یہ تصور لیتے ہیں کہ چونکہ ہم قوامون ہیں لہٰذا ہم عورتوں پر فائق ہوئے، عورتوں سے افضل ہوئے، عورتوں سے بڑے ہوئے، اور بڑھائی، برتری اور افضلیت کی بنیاد پر وہ پھر اپنے حقوق جتلاتے ہیں، اور اس تصور میں یک طرفہ طریقے سے عورتوں کے حقوق نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نقطہ تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ قوامون میں صرف برتری کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس میں برتری سے زیادہ ذمہ داری کا پہلو بھی داخل ہے۔ برتری کے ساتھ ذمہ داری کا پہلو داخل ہے۔
یعنی مرد عورتوں کے لیے منتظم بنائے گئے ہیں، یعنی ان کے کفیل بنائے گئے ہیں، ان کے معاملات کا ذمہ دار بنائے گئے ہیں، ایڈمنسٹریٹر بنائے گئے ہیں۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس سبب سے کہ جو اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر کچھ فضیلتیں عطا کی۔ یہاں مردوں کی فضیلت کا اشارہ مل جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مردوں کو ایک گنا عورتوں پر فضیلت دی، اور بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں اس بات کی صراحت ہے۔ وبما انفقوا من اموالہم، یہ اس لیے کہا کہ اس میں بالعموم پورے کے پورے نظام کو چلانے کی، حسن تدبیر کے ساتھ چلانے کی بالعموم مردوں میں صلاحیت عموماً عورتوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے، مستثنیات جدا ہوتی ہیں۔ یعنی ایسی مستثنیات بھی ہیں کہ مرد ان پڑھ ہیں، سوجھ بوجھ نہیں، عورت پڑھی لکھی ہے، جاب کرتی ہے، وہ بدرجہ زیادہ صلاحیت رکھتی ہے، لہذا ایسی صورت ہو جائے تو وہ ایک امتیازی بات ہے۔ لیکن جہاں بات ہو رہی ہے اللہ پاک کی طرف سے جسمانی خلقت کی، حوصلہ، تدبر، برداشت، جسمانی قوت، صلاحیت، اس مجموعی فطری اور خلقی صلاحیت کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں مرد کو بہر صورت، جیسے آپ کی انگلیاں ہیں، 5 انگلیاں ایک ہی ہاتھ کی ہیں انگوٹھا سمیت، تو آفٹر آل ان 5 میں سے کوئی ایک تو دوسرے پر طاقتور ہوگا یا نہیں؟ تو ان 5 میں زیادہ طاقتور اندر ان میں آپس میں کون ہے؟ بولیے۔ انگوٹھا مقابلتاً باقی انگلیوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو دیکھیے جڑ ان کی ایک ہے، 5 ایک ہی ہاتھ کی زینت ہیں، کام 5 کے ملنے سے چلتا ہے، لیکن ان کے اندر حسن تدبیر کے لیے، حسن انتظام کے لیے اور حسن معاملات کے لیے اللہ پاک نے انگوٹھے کو طاقت میں برتری دی۔ یہ ہے بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اللہ نے فضیلت دی، یہ برتری۔ اور دوسرا سبب وبما انفقوا من اموالہم، یہاں ذمہ داری آ جاتی۔ اور دوسرا سبب یہ کہ وہ جو اپنے مال اور دولت میں سے دوسرے پر خرچ کرتے، تو یہ ذمہ داری مرد کی ہوئی کہ وہ بیوی پر خرچ کرے۔ قرآن مجید نے صراحت کے ساتھ بات کر دی۔ اب کتنے افسوس دکھ کی بات ہے کہ ایک مرد اس آیت کریمہ کے پہلے حصے کو تو لے کہ مجھے برتری ملی اور اپنی برتری جتائے، لیکن اسی ہی آیت کا جو اگلا حصہ ہے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، 2 سبب بیان کیے گئے ہیں۔ ایک اس کی وہ فطری برتری یعنی فضیلت، اور ایک اس کا انفاق، اس کی یہ ذمہ داری ادا کرنا کہ اس کی تمام تر مالی اور معاشی ضروریات کی کفالت مرد کے ذمے ہے، نہ کہ مرد کی ضروریات کی کفالت عورت کے ذمے۔ اب یہ جو 2 ذمہ داریاں مرد کے پاس ہیں، ایک برتری کی وجہ سے بیسک صلاحیتیں، اور ایک عورت کی ضروریات کی کفالت کرتے ہوئے اس کی مالی ضروریات کی جملہ فراہمی، اس کی ذمہ داری ادا کرنا۔ فرمایا ان 2 اسباب کے باعث مردوں کو عورتوں پر قوام یعنی منتظم بنایا گیا، مینیجر بنایا گیا ہے۔ کیا بنایا گیا؟ مینیجر بنایا گیا ڈومیسٹک افیئرز کا۔ اب یہاں جو بات توجہ طلب ہو گئی وہ یہ کہ عورتوں کو یہ نصیحت مل گئی کہ وہ شوہر کو اللہ رب العزت کے حکم کے تحت بہر صورت اپنے سے افضل جانے۔ اگر وہ شوہر کی اس برتری اور افضلیت کا انکار کرتی ہیں تو وہ حکم الہی کا انکار کرتی۔ اس افضلیت کے باعث عورت پر مرد کے لیے عزت، ادب اور تعظیم اور اکرام واجب کیا گیا، اور اسی طرح مرد کے لیے یہ بات لازم ہو گئی۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے کتنے توازن اور اعتدال کے ساتھ حقوق اور فرائض کی بات کی۔ دوسری سمت فرمایا مرد کے لیے لازم ہو گیا کہ چونکہ اس نے نکاح کیا ہے، عورت کو اپنے رشتہ ازدواج میں لایا ہے، لہٰذا اس پر خرچ کرنا، اس کی ضروریات کو پورا کرنا، اس کی کفالت کرنا، نان نفقہ سکنا مہیا کرنا، یہ مرد کی ذمہ داری۔ وہ عورت کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کہاں سے لا کے دوں، اس نے شادی کیوں کی؟ شادی جو کی تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی شادی کے لیے اس فرض کی ادائیگی کے قابل اسے ہونا چاہیے تھا،
اور عورت اس سے اگر کھانا پینا لباس طلب کرتی ہے، عورت اس سے ضروریات زندگی طلب کرتی ہے، اس سے سکنا اور مکان اور رہائش طلب کرتی ہے، تو یہ عورت کا حق ہے اور مرد کا فرض۔ اب اسی کے ساتھ دوسری آیت کریمہ کو ملا لیتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، پہلی آیت جو میں نے پڑھی وہ سورۃ النساء کی۔ یہاں ضمناً ایک بات اور ذرا توضیح کر دوں، اس سے ایک نقطہ میں کئی بار کہہ چکا اور آج دوہرا رہا ہوں۔ مرد کی کمائی وہ تو عورت کا حق بن گیا، عورت کا حق بن گیا، چونکہ خرچ کرنا اس کی ضروریات کا پورے کرنے پر یہ مرد کی ذمہ داری، مرد کا فرض۔ لیکن اگر عورت بھی کماتی ہو، پڑھی لکھی اور ساتھ وہ بھی جاب کرتی ہے، تو وہ پابند نہیں ہے کہ وہ اپنی کمائی مرد پر یا اولاد پر یا گھر پر خرچ کرے، وہ پابند نہیں ہے۔ اگر کرتی ہے خرچ تو یہ بات ببانگ دہل سن لے، یہ اس کا احسان ہے، یہ اس کی نیکی ہے، یہ اس کی بھلائی ہے۔ وہ چاہے تو خرچ نہ کرے، اور عذر شرع اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، کیونکہ شریعت نے اسے مکلف نہیں ٹھہرایا خرچ کرنے کا۔ بما انفقوا من اموالہم، انفاق مرد کی ذمہ داری ہے، اور اس انفاق کے اگینسٹ وہ قوامیت اور برتری انجوائے کر رہا ہے، اس فریضے کی ادائیگی کے اگینسٹ وہ رائٹ انجوائے کر رہا ہے بڑے ہونے کا۔ اور اگر وہ عورت سے طلب کرتا ہے کہ تم بھی کما کے لاؤ اور خرچ کرو، تو اب یہ عورت کا اپنا رائٹ ہے، حق ہے، وہ چاہے جاب کرے چاہے جاب نہ کرے، مرد اس کو جاب کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، پہلی بات مجبور نہیں کر سکتا۔ اور اگر عورت اپنی رضا و رغبت سے یا گھر کے حالات کو دیکھ کر یا مالی مشکلات کو دیکھ کر، انکم شوہر کی کم ہے، فیملی زیادہ ہے، مسائل زیادہ ہیں، مہنگائی زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہیں، ان تمام امور کی وجہ سے عورت کے پاس صلاحیت ہے، تعلیم ہے، فن ہے، وہ چاہتی ہے چلو میں بھی ہاتھ بٹاتی ہوں۔ تو وہی بات جو میں نے پہلے کر دی کہ اگر وہ جاب کرتی ہے، روزگار کما کے لاتی ہے، اور وہ خرچ کرتی ہے، گھر میں شوہر کے ساتھ تعاون کرتی ہے، یہ اس کی نیکی، اس کا احسان اور اس کی معاونت ہے۔ مرد کا اس کے لیے احسان مند ہونا چاہیے۔ اب ایسے میں نے بے شمار شوہر دیکھے، کئی ملے مجھے جو تھوڑے سے قریب ہیں یا بے تکلف ہیں، وہ کہنے لگے یہ قبلہ، یہ آپ نے جب سے کہہ دیا نا کہ عورتیں جو کما کے لاتی ہیں اور گھر دیتی ہیں یہ ان کا احسان ہے، ہمارے تو سرے ہی چڑھ گئی ہے۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ آپ سرے چڑھے رہیں، آپ کما کے بھی نہ لا دیں، ضروریات کی کفالت بھی نہ کریں، اور ہر قسم کا حکم چلائیں بیٹھ کر عورت کو غلام سمجھتے ہوئے، جبکہ شریعت نے اسے کما کے لانے اور کھلانے کی ذمہ داری دی ہی نہیں ہے۔ تو وہ اگر کما کے لائے اور آپ کو کھلائے اور آپ کی فریضے کی ادائیگی میں آسانی پیدا کرے، تو آپ اس کے اس عمل کو صرف احسان ماننے کے لیے بھی تیار نہ ہو۔ اس سے بڑا احسان فراموش مرد اور کیا ہوگا، اور شوہر کیا ہوگا۔ لہذا وہ گھرانے جن میں ایسی صورتحال ہے کہ عورتیں اور مرد دونوں کماتے ہیں، انہیں اس کا اسی طرح احساس کرنا چاہیے۔ ایسے گھر ہیں، ایسے گھرانے جن میں شوہر اور مرد دونوں جاب کرتے ہیں، دونوں کام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیں کہ شوہر بھی پکا پکایا ناشتہ کھا کے صبح آفس میں جاتا ہے، انسانی سطح پہ ذرا اس بات کا موازنہ کریں، استری شدہ کپڑے پہن کے روانہ ہوتا ہے، وہ صرف اپنا غسل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، کپڑے استری کر کے اس کے جانے سے پہلے اس کی بیوی کی ذمہ داری، ناشتہ تیار کر کے اسے بھیجنا، سارے بچوں کو بھیجنا اور بچوں کو سکول کی بھی تیاری کروانا، یہ اس کی بیوی کی ذمہ داری ہے۔ شوہر ان امور میں بیوی کا ہاتھ بولیے نہیں، کیوں نہیں بٹا سکتا، یہ بات کیوں کہتے ہیں؟ اسی پاکستانیت نے تو تباہ کر دیا ہے
اللہ نے اس کو ہاتھ دیے، بٹا سکتے ہیں مگر ہم نہیں بٹاتے، یہ کہنا چاہیے۔ یہ کہنا کہ نہیں بٹا سکتا، آئیں آپ کو لندن لے چلیں اور امریکہ دکھائیں کہ بٹاتے ہیں کہ نہیں بٹاتے۔ ساری مغربی دنیا میں شوہر الف سے یہ تک تمام امور میں ہاتھ بٹاتے ہیں، بٹا سکتا ہے، مگر یہ ہمارا مشرقی کلچر ہے، ہم نے پاکستانی کلچر ہے۔ میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پاکستانی کلچر ہے، اس کو مت اسلام سمجھیں۔ ہم نے اپنے علاقائی کلچر کو اسلام کا نام دے رکھا، اس میں عزت، تعظیم، اکرام اور ادب اور بے ادبی کا کوئی عنصر نہیں آتا۔ ہمارا پاکستانی کلچر ہے، مرد شوہر چاہے تو بٹا سکتا ہے، مگر ہمارے علاقائی پاکستانی کلچر کا نتیجہ یہ ہے، ہمارا براٹ اپ ایسا ہے، ماحول مردوں اور عورتوں دونوں کی نفسیات اس طرح بن گئی ہے۔ ہمارے مشرقی گھرانے عورتیں بھی پسند نہیں کرتی کہ ان امور میں مرد ہاتھ بٹائیں، یہ نفسیات ڈیولپ ہو گئی، تو یہ ایک ایمیکیبلی سیٹلمنٹ ہو گئی، ہماری کلچرل ایڈجسٹمنٹ ہو گئی، ایک کلچرل سائیکی بن گئی، نفسیات بن گئی، ایک سماجی، سوشل، معاشرتی اور تہذیب اور ثقافتی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں شریعت کیا کہتی ہے وہ نگاہ میں رہنا چاہیے۔ اگر وہ کام جو عورت اسی ٹائم پہ سب دونوں نے نکلنا تھا، بچوں نے بھی نکلنا تھا، آپ ذرا دیکھیے کہ عورت کس وقت اٹھی اور اس نے کتنے کام صبح انجام دے لیے اور شوہر نے کتنے کام انجام دیے، پھر دونوں جاب پر بھی گئے، اس نے بھی اسی وقت اپنے جاب پر جانا ہے، اس نے بھی اسی وقت اپنے جاب پر جانا ہے، اور اسی وقت دونوں نے اپنے جاب سے میں ان گھرانوں کی بات کر رہا ہوں ابھی جن میں میاں بیوی دونوں جاب کرتے، ان گھرانوں کی نہیں جن میں صرف مرد کماتا ہے اور عورت محض خاتون خانہ ہے۔ وہاں ایک بیلنس ہو جاتا ہے، وہاں ایک توازن مل جاتا ہے، عورت کو ایک سمجھیں ریلیف مل جاتا ہے۔ لیکن خاص طور پہ وہ گھرانے متوسط طبقے جن کے وسائل کم ہیں اور عورتیں بھی چھوٹا موٹا کوئی کام کرتی، پہلے وہ سن لیں توجہ کے ساتھ، تو اسی وقت دونوں نے نوکری کر کے جاب کر کے واپس پہنچنا ہے۔ اس عورت نے آ کے پھر دوپہر کا کھانا، مرد نے ایسا نہیں کرنا کہ صبح کا ناشتہ مجھے اور سارے بچوں کو بیوی نے تیار کروایا تھا تو دوپہر کا میں تیار کروا دوں۔ ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے، ہم لوگ ایسا نہیں کرتے۔ دوپہر کا بھی آ کے اسی بیوی نے تیاری کرنی اور شام کا بھی اسی نے کرانا اور کھلانا، اور گھر کے صفائی۔ اب چونکہ متوسط طبقات ہیں جو دونوں کام کرتے ہیں، ان کے پاس عام طور پہ فل ٹائم گھر کی کام کرنے والی خادمائیں بھی نہیں ہوتی، وسائل جو تھوڑے، اب 1000، 1200، 1400 یا 15,000 روپے کی تنخواہ کے ساتھ وہ لوگ کوئی ایک فیمیل سرونٹ گھر میں کوئی خادمہ افورڈ نہیں کر سکتے، ان کا تو دال روٹی کا معاملہ بھی مشکل سے چلتا ہے۔ تو جب وہ کوئی خادمہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس کا مطلب ہے اب گھر کے کپڑے بھی اسی نے دھونے، اس سے بھی ساری اس نے کرنی، سارے گھر کی صفائی بھی اس نے کرنی، دھلائی بھی اس نے کرنی، اور پورا اعلیٰ حاضل کے آس پورے گھر کا نظام ہے، آپ دیکھ لیں اس نے چلانا ہے۔ مرد بیمار ہو وہ چارپائی پر سو جائے گا، اور اسے چائے بھی بنا دے گی، دوائیاں بھی لا دے گا۔ عورت بیمار ہو تو وہ عمل جو عورت اس کے لیے کرتی ہے مرد اس کے لیے نہیں کرتا۔ بعض امور ظلم کی حد تک چلے گئے ہیں جس میں انسانی ہمدردی کا تصور ختم ہو گیا ہے، مگر ہم اپنے پاکستانی نام نہاد کلچر میں اتنا رچ بس گئے ہیں کہ اس سے ہٹ کر بات کریں تو شاید ذہنوں کو کھٹکتی ہے کہ یہ کیا کہہ دیا۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، عزیز بھی ہیں، تو وہ دونوں کماتے ہیں، میاں بیوی دونوں کے وسائل کم ہیں، مشکل سے دونوں کی دال روٹی چلتی۔ تو وہ جب ان کو یہ بات سمجھائی، ساری تگ و دو سمجھے پوری کرنے کے باوجود ان کا آپس میں تھوڑا کشیدگی ہو گئی تھی کبھی کسی وقت میں نے بلا کے نصیحت کر دی، تو وہ مرد جو ہیں شوہر صاحب وہ کہنے لگے کہ جو بات آپ نے فرمائی ہے اگر اس پر عمل کریں تو پھر پنجابی بھی کہنے لگے یہ مطلب ہے پھر میں تو مجو بن گیا، پھر تھلے ہی لگ گیا پھر بیوی دے۔ جنگ کی پنجابی زبان میں مرد اگر عورت کے نیچے لگا ہوا ہو تو اس کو مجو کہتے ہیں، پتہ نہیں یہاں کیا کہتے ہیں، رن مرید،
کسی علاقے میں رن مرید کا لفظ میں ہے تو رن مرید بن گیا. اور بولی اور کیا کہتے ہیں؟ اس کی بڑی ٹرمیں ہوں گی آپ کے پاس. اور کیا کہتے ہیں جی؟ بس یہ ہو گیا. تو میں نے اس کو کہا بابا اللہ پاک نے اس بیوی کو آپ کے رشتہ ازدواج میں منسلک کیا ہے، نہ آپ کا نوکر اور غلام بنایا ہے، نہ آپ کی مریدنی بنایا. اور شریعت نے بہت سے امور ایسے ہیں جو اس کا فریضہ نہیں بنائے اور وہ آپ کے لیے ادا کرتی. کپڑے دھونا عورت کے شرعی فرائض میں سے نہیں ہے. برتن دھونا، گھر کو دھونا، سارے گھر کی صفائی کرنا، اور صبح سے شام تک کھانے پکانے، دھونے، سارے کام لے کر اے ٹو زیڈ، یہ سارے کام جو عورتیں ہمارے معاشرے میں انجام دیتی ہیں اور مرد صرف آرام سے بیٹھتے ہیں، ان میں نہیں ہاتھ بٹاتے، یہ عورتوں کے شرعی فرائض میں سے نہیں، شرعی فرائض میں سے نہیں ہے. اب آپ سوال کریں گے کہ اگر شرعی فریضہ میں سے نہیں ہے تو پھر بتائیں کہ نظام کیسے چلے گا گھر کا؟ وہ لوگ جو صبح کاروبار کے لیے جاتے ہیں، چلو عورتیں کماتی نہیں، صرف شوہر کماتا ہے یک طرفہ. تو پہلی بات کو تو کنکلوڈ کر لوں، تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر مرد ایک بھلائی کر رہا ہے عورت کے لیے، تو اللہ پاک نے فوراً اس کو کہا اس کی بنیاد پر عورت شوہر کی برتری مانے، اس کی عزت. آگے میں حدیثوں کی طرف آؤں گا، یہ تو میں بنیاد ابھی رکھ رہا ہوں. مرد اگر عورت کے لیے بھلائی کرتا ہے تو مرد چاہتا ہے نا کہ میری بھلائی کا اعتراف کیا جائے. اگر عورت اپنے طور سے کوئی مرد اور بچوں کے ساتھ بھلائی کرتی ہے تو شوہر کو چاہیے کہ عورت کے اس نیک عمل اور احسان اور بھلائی کا بھی کھلے دل سے اعتراف کرے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس میں چھوٹے بڑے کا کوئی دخل نہیں، ہر ایک کی بھلائی کا اقرار اور اعتراف کرنا چاہیے. وہ لوگ جو خود کماتے ہیں اور عورتوں کو ان کا نان، نفقہ، سکنا اور تمام ضروریات مہیا کرتے ہیں اور ان کے وسائل اچھے ہیں، عورتیں خاتون خانہ ہیں، وہ جاب اور کمائی کے لیے نہیں جاتی. ان گھروں میں عورتوں کو ایک ریلیف مل گیا کہ مرد نے اپنا فریضہ کما حقہ ادا کیا اور عورت پر اس فرض کی ادائیگی کے سلسلے میں کوئی بوجھ نہیں ڈالا. اب جو مرد یہ عمل کر رہا ہے، اب وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بڑا احسان کر رہا ہوں، کما کے لا کے دیتا ہوں، صبح سے جا کے شام تک کما کے لاتا ہوں تو بڑا احسان کر رہا ہوں. نہیں، وہ احسان نہیں کر رہا، وہ اپنا فرض ادا کر رہا. اور جو پہلی مثال دی جس میں میاں بیوی دونوں کماتے ہیں، کوئی کہے کہ وہ بھی مرد کماتا تھا، ہاں وہ کما ضرور رہا تھا، مگر اپنی تمام تر کمائی کے باوجود اپنے فرض کی مکمل ادائیگی کے قابل نہیں ہوا تھا. اس کے فرض کی ادائیگی میں اس کی بیوی نے ہاتھ بٹایا اور اس نے اس کے ساتھ معاونت کی. اسے اس کے احسان کا اقرار کرنا چاہیے اور احسان کا بدلہ اضافی بھلائی، نیکی اور اس نے سلوک کے ساتھ دینا چاہیے. اور جس شخص نے اکیلے کمایا اور اس کی بیوی جاب نہیں کرتی اور وہ مکمل طور پہ بما انفقوا من اموالہم کا مظہر ہے، سو وہ شخص اپنے اس فریضے کی مکمل ادائیگی کر رہا ہے، بذات خود کر رہا ہے. اس نے اس باب میں اپنی بیوی کو انوالو نہیں کیا. لیکن اسے بھی معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بہت سے کام جو عورتیں انجام دیتی ہیں ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، یہ پھر بھی ذہن میں رکھ لیں کہ ان میں سے کچھ کام ان کے شرعی فرائض میں شامل ہیں اور کچھ کام شرعی فرائض میں بحیثیت زوجہ شامل نہیں ہیں. یہ ہمارا معاشرتی ماحول ہے کہ جس میں شوہر اور بیوی کے درمیان خاندانی ماحول میں، ہمارے معاشرے کے ماحول میں از خود ایک ایسا ذہن، ایک ایسا مزاج اور ایک ایسی خاندانی نفسیات اور ماحول بن گیا ہے کہ عورتیں ایٹ دیئر اون از خود مردوں کے ساتھ گھر کے ماحول کو چلانے میں یہ کام کرتی رہتی ہیں. یہ برا عمل نہیں ہے، یہ برا عمل ہمارے معاشرے کے تناظر میں جب دیکھتے ہیں تو عورتوں کو انجام دینا چاہیے، انجام دینا چاہیے. یہ ہمارا معاشرتی ماحول اور اس کا تناظر ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم صرف اتنی بات مردوں کے لیے لازم ہے کہ انہیں احساس رہے کہ صبح سے لے کے رات تک عورت گھر میں جو بھاگ دوڑ کرتی ہے اور محنت مشقت کرتی ہے، وہ محنت مشقت ساری کی ساری اس کے فرض کا حصہ نہیں،
کچھ فرض ادا کر رہی ہے، کچھ نفل ادا کر رہی ہے۔ نفل عربی زبان میں اضافے کو کہتے ہیں۔ بولیے کسے کہتے ہیں؟ اضافہ، اضافی نماز، صلاۃ نافلہ، اضافی نماز۔ یعنی فرض تو 4 تھے، فرض تو 4 تھے، ظہر کے آپ نے ادا کر لیے، پھر آپ نے 4 اور 2 سنتیں پڑھ لی، وہ مؤکدہ تھی، پھر آپ نے اگر 2 نفل پڑھے تو اس کو اضافی نماز کہتے ہیں۔ وہ ثواب اور اجر کے حصول کے لیے نفل اضافی طور پہ پڑھ دیے۔ عشاء کی نماز پڑھی تو جو فرض تو 4 تھے، مؤکدہ سنتیں 2 تھیں، وتر جو واجب ہیں وہ 3 تھے، ضروری رکعتیں صرف کتنی تھیں؟ بولیے 9، 4 اور 2 6 اور 3، ضروری رکعتیں 9 تھیں، اور آپ پڑھی کتنی آپ نے؟ بولیے بھائی، عشاء کی بات کر رہا ہوں، 17 پڑھی۔ تو جو پہلے 4 پڑھی وہ بھی حسن ثواب کے لیے، کثرت ثواب کے لیے۔ آخر پہ جو 2 سنتیں پڑھی، اس کے بعد جو درمیان میں وتروں سے پہلے 2 نفل پڑھے، اگر کسی نے پڑھے تو وہ بھی ثواب کے لیے، اور آخر پہ وتروں کے بعد 2 نفل پڑھے تو وہ بھی ثواب کے لیے۔ 4 اور 2 6 اور 2 8 رکعتیں آپ نے ثواب کے لیے پڑھی، جن میں سے 4 سنت تھی غیر مؤکدہ اور 4 مطلقاً نفل تھے اضافی۔ تو اب کہنا کیا ہے؟ مطلب یہ، اللہ پاک جب اجر دے گا آپ کو تو 2 افراد کھڑے ہوں گے، ایک جس نے صرف فرض پڑھے ہیں یا واجب رکعتیں پڑھی ہیں، اور ایک وہ جس نے فرضوں اور واجبات، فرائض و واجبات کے علاوہ نوافل بھی ادا کیے ہیں۔ تو کیا اللہ پاک دونوں کو برابر اجر دیں گے؟ بولیے نہیں۔ جس نے اضافی عبادت کی ہے، نفلی عبادت، اس کی اضافی عبادت کا اعتراف ہوگا کہ اس نے فرض اور واجب حق سے زیادہ ادا کیا ہے، لہذا فرشتوں اس کو اتنا زیادہ اجر عطا کر دو۔ بس اتنی بات سمجھا رہا ہوں۔ فرائض ازرو شرع جو عورت کے ہیں سو ہیں، وہ آگے آئیں گے، لیکن جو کچھ گھر میں عورت صبح سے شام تک فریضہ ادا کر رہی ہے، آپ کہیں گے کہ جی بچوں کو اگر وہ تیار نہیں کرے اور کپڑے نہ استری کر دے اور دھوئے نہیں اور ناشتے کھانے نہ پکا کے کھلائے تو کون کھلائے؟ میں اب آپ کو بالکل 2 × 2 4 کی طرح باتیں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ زندگی میں بات ایسی ذہن نشین ہو کہ یہ نہ بھولے اگر آپ خود نہ بھلا دیں۔ سوال آپ پیدا کر سکتے ہیں کہ پھر کون کرے یہ کام؟ کون کا جواب یہ ہے کہ آپ ملازمہ رکھیں۔ آپ کا فرض ہے تمام گھر کی ضروریات کی کفالت کرنا، آپ کا فرض ہے۔ اس پر آپ جواب دیں گے کہ ہر کوئی ملازمہ اور خادم رکھ کر نہیں دے سکتا، یہ آپ کا آیا۔ اب اس کا جواب یہ ہے، اس وجہ سے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے، چونکہ آپ یہ اضافی بوجھ مالی اٹھانے کے قابل نہیں ہیں، اس نے آپ کی رفیقہ حیات ہونے کے باعث آپ کے ساتھ تعاون کر رکھا ہے کہ چلو حالات گھر کے اجازت نہیں دیتے تو یہ سارے کام جہاں تک ممکن ہے میں انجام دوں۔ یہ نفل بن گیا ہے۔ فرض وہ تھا جو ادا کر چکی، زوجیت کا حق جو ادا کر چکی، وہ فرض تھا۔ اب علاوہ جو کر رہی ہے آپ کے لیے وہ نفل ہے۔ اس کا فرق صرف اتنا ہے کہ صبح سے رات تک نفل جو کر رہی ہے، اللہ کے بندو اس کے نفل کا اجر تو دو نا۔ جیسے اللہ فرضوں کے علاوہ نفلوں کا اجر عطا فرمائے گا تو تم بھی اس کے نفل کا اجر تو دو۔ اور مرد کیا اجر دے سکتا ہے؟ اس کا تو اتنا ہی اجر ہے نا کہ وہ اس کا اعتراف کرے۔ بولیے اس کا اعتراف کرے، اس کی بھلائی کو مانے، اس کا اظہار کرے، اور اس کے بدلے اور زیادہ حسن سلوک کرے اس کے ساتھ۔ کیا کرے؟ حسن سلوک۔ اس سے توازن قائم ہو جاتا ہے حقوق اور واجبات میں۔ اب اس سے آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی اسی طرح کے حق ہیں جیسے مردوں کے لیے، اسی طرح کے۔ یہ نہیں فرمایا یہاں اس تصور کو جو مغربی تصور ہے عورت اور مرد کی برابری کا، ایک مغربی تصور ہے جو عورت اور مرد کی ہر اعتبار سے برابری کا، اس تصور کو قرآن مجید کی اس آیت نے رد کر دیا۔
قرآن مجید نے برابری کا ایک اپنا تصور دیا ہے، برابری کا ایک اپنا تصور دیا ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں مردوں کے حساب سے، اسی طرح برابر حقوق اسی طرح کے۔ یہ نہیں فرمایا یہاں اس تصور کو جو مغربی تصور ہے عورت اور مرد کی برابری کا، ایک مغربی تصور ہے جو عورت اور مرد کی ہر اعتبار سے برابری کا، اس تصور کو قرآن مجید کی اس آیت نے رد کر دیا۔ قرآن مجید نے برابری کا ایک اپنا تصور دیا ہے، برابری کا ایک اپنا تصور دیا ہے کہ جیسے مردوں کے حقوق ہیں مردوں کے حساب سے، اسی طرح برابر حقوق عورتوں کے ہیں عورتوں کے حساب سے۔ جس طرح مردوں کے فرض ہیں عورتوں پر، اسی طرح عورتوں کے فرض ہیں مردوں پر۔ تو جیسے ان فرضوں کی ادائیگی اہم ہے، اسی طرح اہمیت ان فرضوں کی ادائیگی بھی اس کے برابر ہے۔ یہ برابری ہے اسلام کے اندر عورتوں اور مردوں میں، اور ساتھ اس پر فضیلت ایک گنا برتری اور فضیلت مرد کی قائم ہے۔ تو فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے لیے اسی طرح کے مثل، یعنی ان کے ساتھ سملر، ناٹ سیم بٹ سملر، وہی حقوق نہیں ہیں بلکہ ان جیسے حقوق ہیں۔ وہی اور ان جیسے میں فرق ہے، بولیے کیا؟ وہی اور ان جیسے میں فرق ہے۔ عورتوں کے حقوق وہ مردوں کو نہیں مل سکتے، کئی حقوق ایسے ہیں، اور عورتوں کے فرائض مردوں کے لیے وہ مردوں کو نہیں مل سکتے جو عورتوں کے لیے خاص ہیں۔ تو اس فرق کو قائم رکھ کر تو عورتوں کے حقوق الگ ہیں، عورتوں کے فرائض الگ ہیں، مردوں کے حقوق الگ ہیں، مردوں کے فرائض الگ ہیں، اور دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق و فرائض کی ادائیگی کا برابر درجے کا حکم ہے۔ مثلا عورت کا فرض ہے کہ مرد کا ادب کرے، تعظیم کرے، تکریم کرے۔ اگر کوئی یہ کرے کہ میاں اور بیوی ہیں اور ایک بیڈ ہے تو ایک سو سکتا ہے دو، بولیے ایک سو سکتا ہے بیڈ پر دو، اگر نہیں سو سکتے تو ایک کو نیچے سونا ہے۔ اب ادب کا تقاضے کے پیش نظر نیچے کون سوئے گا؟ زوجہ سوئے گی، بیوی سوئے گی۔ ایسا نہیں مغربی تصور کے تحت کہ میں تو نیچے نہیں سو سکتی، آپ نیچے سو جائیں میں اوپر سو جاتا ہوں۔ اب مرد نیچے سویا رہے، بیوی اوپر سوئی رہے، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی کا فرض ہے کہ شوہر کا ادب کرے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ وہ فضیلت اور برتری اللہ نے عطا کی اور قوام بنایا۔ شوہر کو بڑا جانے، اس کی امانت کی حفاظت کرے، اس کے نیک حکم کی جو شریعت کے خلاف نہ ہو، مبنی بر ظلم نہ ہو، اس کی تعمیل کرے، اطاعت کرے، شوہر کا حکم مانے اس وقت تک اگر وہ شریعت کے خلاف نہ کہے یا ظلم کا حکم نہ دے تو حکم کی اطاعت کرنا، یہ ادب اور اکرام کے درجے میں اطاعت ہے۔ یہ فرائض ہیں عورتوں پر، اور مرد جب عورت کے ساتھ قربت کی خواہش کرے اور کوئی عذر شرعی نہ ہو تو وہ انکار نہ کرے۔ یہ عورت پر فرض ہے کہ مرد جب اپنے حق زوجیت کو چاہے اور عذر شرعی نہ ہو تو وہ انکار نہ کرے، اس کی ادائیگی اس پر فرض ہے، اور سب سے بڑی فریضہ یہ ہے۔ اور انکار کرنے والی عورت کے لیے عذاب ہے، اللہ کی بارگاہ سے سزا ہے، آخرت کی سزا ہے۔ عذر شرعی ہے، صحت کا معاملہ ہے یا دیگر شرعی عذر ہے، پھر جدا۔ تو جیسے عورت کے فرض ہیں شوہر کے باب میں، اس طرح شوہر کے اوپر فرض ہے کہ عورت کے ساتھ حسن سلوک اور محبت اور شفقت کا رویہ رکھے، گالی گلوچ نہ دے۔ اب مرد کو برتری ہے، جب اسے اجازت اور حق نہیں کہ بیوی کو گالی گلوچ دے تو بیوی کے اوپر تو ادب واجب تھا، مرد پر بیوی کا ادب واجب بولیے نہیں ہے۔ ادب
بیوی کے لیے ہے مرد کا، شوہر کا، اور حسن سلوک اور شفقت مرد کا فرض ہے کس کے لیے؟ بیوی کے لیے بڑا ہے، وہ شفقت کرے، حسن سلوک سے پیش آئے، بھلائی کے عمل کے ساتھ پیش آئے، نرمی سے پیش آئے۔ تو آپ نے دیکھا کہ جو مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرنا، وہ عورت کا حق بن گیا۔ اب میں آپ کو حق اور فرض کا تعلق سمجھا دوں۔ مرد کا فرض ہے کہ عورت سے اچھا سلوک کرے، یہ فرض ہوا کس کا؟ بولیے، مرد کا۔ تو حق کس کا بنا؟ بیوی کا حق بن گیا۔ اچھا سلوک، حسن سلوک بیوی کا حق بن گیا اور شوہر کا فرض ہوا۔ اور شوہر کا ادب اور احترام اور اطاعت، شوہر کا ادب اور اطاعت یہ بیوی کا فرض ہوا، بیوی پر فرض ہے، اور حق کس کا ہوا؟ شوہر کا۔ تو آپ نے دیکھا جو بیوی کا فرض ہے وہ شوہر کا حق ہے، اور جو شوہر کا فرض ہے وہ بیوی کا حق ہے۔ اس طرح جو بیوی کا حق ہے وہی شوہر پر فرض ہے، اور جو شوہر کا حق ہے وہ ادھر بیوی کا فرض ہے۔ اس کو برابری کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا تصور ایکویلٹی کا، کہ حقوق اور فرائض اللہ پاک نے دونوں کے لیے برابر رکھے، کہ اس کو جو حق دیا ہے اسے مرد کے لیے فرض بنا دیا ہے کہ اگر وہ ادا نہ کرے بیوی کا حق تو گویا اپنے فرض کا تارک ٹھہرا اور اللہ کی بارگاہ میں گناہگار اور مجرم ٹھہرا۔ اور جو بیوی کا فرض بنا دیا وہی شوہر کا حق ہے، اگر وہ ادا نہ کرے تو اللہ کے بارگاہ میں مجرم ٹھہری اور گناہگار ٹھہری۔ یہ بیلنس ہو گیا ازدواجی زندگی میں حقوق اور فرائض کا۔ اس کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اچھے طریقے کے ساتھ اللہ پاک نے عورتوں کو اسی طرح کے حقوق عطا کیے ہیں، علیہن، جس طرح کے ان پر فرض رکھے گئے۔ یہ جو میں نے حق اور فرض کا آپس میں نسبت سمجھائی ہے، اس کو اللہ پاک نے فرمایا کہ اسی طرح کے فرض بھی، جو حقوق بھی دیے گئے ہیں جس طرح کے فرض بیویوں پر رکھے گئے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ۔ یہاں پھر اللہ پاک نے بات کو دہرایا کہ حقوق اور فرائض میں ایک خاص نسبت اور جہت کے ساتھ برابری ہے، یکسانیت ہے، مگر باوجود اس یکسانیت کے مردوں کو ایک گنا بیویوں پر فضیلت حاصل ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مگر مردوں کو، شوہروں کو ایک گنا درجہ حاصل ہے بیوی پر۔ تو یہاں دونوں کا افراط اور تفریط سے بچ جائیں۔ جو بیویاں یہ سمجھیں مغربیت کی زد میں آ کر کہ مردوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں، یہ مردوں کی زیادتی ہے۔ محض فضیلت اور برتری کا تصور، ادب اور اطاعت کا تصور بھی اگر رد کرنا چاہیں، جیسے سڑکوں پر بعض خواتین جو شریعت اور اسلام کے عطا کردہ حقوق نسواں سے آگاہ نہیں، جنہوں نے عورت کے سٹیٹس کو صرف امریکن، ویسٹرن اور یورپین کلچر کے حوالے سے سمجھا ہے، اور وہ عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں، انہوں نے شریعت کو بھی نظر انداز کر دیا، قرآن و سنت اور اسلام کو نظر انداز کر دیا، اور حقوق اور فرائض کا وہ نظام جو اللہ اور اللہ کے رسول نے امت مسلمہ کے لیے عطا کیا ہے اس سب کو نظر انداز کر دیا۔ یہ ان کی خطا ہے، اور انہیں خبر نہیں کہ اس مغربی یکسانیت نے عورت کو ذلت کے کس گڑھے میں جا کے گرایا۔ عورت کی عزت مغرب کے تصور حقوق نسواں میں نہیں ہے، عورت کی عزت اسلام کے عطا کردہ حقوق نسواں میں ہے۔ جس اسلام نے عورت کو اگر ماں بنایا تو اس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت رکھ دی، بے شک وہ اولاد مرد ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ماں بنایا تو اس کے پاؤں تلے اولاد کی جنت رکھ دی۔ اگر اس اللہ نے عورت کو کسی کی بیوی بنایا تو بیوی کے طور پہ اس شوہر کے لیے حسن سلوک کرنے میں جنت رکھ دی، اور اگر بیٹی بنایا تو اس بیٹی کی نیک پرورش کرنے میں باپ کی جنت رکھ دی۔ بیٹی بنایا تو اس بیٹی کی پرورش کرنے میں جنت رکھ دی۔
بیوی بنایا تو اس سے حسن سلوک میں جنت رکھ دی، ماں بنایا تو اولاد کے لیے اس کے پاؤں کے تلے جنت رکھ دی۔ اس سے بڑی عزت عورت کو دنیا کا کون سا معاشرہ دے سکتا؟ لہذا خواتین کو اسلام کے تصورات اور عقائد اور اسلام کی تعلیمات کی طرف آنا چاہیے۔ لہذا اسلام نے حقوق و فرائض میں ایک گنا یکسانیت دی ہے ایک طرف، اور دوسری طرف مرد کو بہر صورت ایک گنا درجہ فضیلت عطا کیا۔ اگر فضیلت کا درجہ کسی نظام میں نہ رہے تو نظام کبھی چل بھی نہیں سکتا۔ اگر ایک دفتر میں سارے افسر برابر ہوں، دفتر چلتا ہے؟ جی اسکول میں سارے ٹیچر برابر ہوں، کوئی ان کا ہیڈ نہ ہو، اسکول چلتا ہے؟ دنیا کا ایک نظام ہے، بہر صورت آپ کو کسی ایک کو ہیڈ بنانا ہے، جس کو ہیڈ بناتے ہیں اس کو برتر مانتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، تب جا کے نظام چلتا ہے۔ تو گھر کا بھی ایک یونٹ ہے، اگر گھر میں میاں بیوی سارے ہی برابر ہوں تو دونوں ہی خدا بن گئے گھر کے، نظام تو نہیں چل سکتا۔ آخر کسی ایک کو تو ہیڈ بنائیں گے، وہ ہیڈ اللہ پاک نے بنا دیا، الرجال قوامون علی النساء، عورتوں پر مردوں کو گھروں میں ہیڈ بنایا گیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو یہ کیپیبلٹی دی اور ان پر یہ ذمہ داری عائد کی، اور کیپیبلٹی جو دی کہ وہ کمانے والے ہیں، صلاحیت والے ہیں بالعموم وغیرہ وغیرہ، باہر کے معاملات کو فیس کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ان کو پھر یہ ذمہ داری سونپی کہ تم ان ذمہ داری اور ان کفالت کے معاملات کو نبھاؤ۔ اس کی وجہ سے اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ہم نے ایک گنا درجہ دیا ہے تاکہ گھر کا نظام ایک ڈسپلن کے مطابق چل سکے۔ لیکن جہاں تک کمائی کا معاملہ، فرمایا للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، مردوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں اور عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں۔ اب یہ کمائی دو طرح کی ہے، ایک تو آخرت کی کمائی اور ایک دنیا کی کمائی۔ فرمایا تو مردوں کے لیے بھی گویا روزگار کمانا قرآن مجید نے بتا دیا، اور عورتوں بھی اگر روزگار کمانا چاہیں تو یہ حق عورتوں کو بھی دے دیا، لیکن مردوں کے لیے فرض کر دیا تاکہ کما کے عورتوں اور بچوں کو اور گھر والوں کو کھلائیں۔ مردوں کے لیے فرض کر دیا اور عورتوں کے لیے فرض نہ کیا، صرف حق رہنے دیا۔ اگر وہ کما کے لائیں، گھر کا نظام تقاضا کرے اور وہ برضا و رغبت تعاون کرنا چاہیں اخلاقاً، تو بڑی اچھی بات ہے، نیکی کی بات ہے، بھلائی کی بات ہے، انہیں اللہ کے حضور اس کا اجر ملے گا۔ وہ گھر میں شامل کریں اپنے پیسے تاکہ گھر کے نظام کو میاں بیوی مل کے چلا لیں، اور مرد کے لیے یہ سوچے کہ جیسے اللہ اس کو اس نیکی پر اجر دے گا کہ میرے ساتھ تعاون کر رہی ہے، سو میں بھی اس کے تعاون کا اعتراف کروں کہ اس کے ساتھ حسن سلوک زیادہ کروں، اور جو بھلائی کرتی ہے اس کا اقرار کروں، اظہار کروں۔ اسی طرح عورت اس گھر کے نظام میں جہاں یکسانیت کی بنیاد پر حقوق انجوائے کر رہی ہے، وہاں گھر کے نظام میں شوہر کو اپنا ہیڈ مانے اور ڈسپلن کے اختیار کرے، اوبیڈینس اختیار کرے، اس کی اطاعت کرے۔ صرف اس وقت اطاعت نہیں جب وہ خلاف شریعت، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی بات کہے، عورت انکار کر سکتی۔ وہ انکار تو اولاد بھی کر سکتی ہے، ماں باپ، وہ انکار تو اگر اللہ رسول کے حکم کے خلاف ماں باپ اولاد سے کہیں، اولاد انکار کر سکتی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق انما الطاعت فی المعروف، اللہ کے نافرمانی میں اور گناہ کے کام میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں ہے، اطاعت صرف نیکی کے کاموں میں ہیں جن میں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہو۔ اور اسی طرح آخرت کا اکتساب ہے، فرمایا کہ لوگوں، مردوں، جس طرح تم کماتے ہو آخرت کے لیے، نماز ادا کرتے ہو، مسجدوں میں آتے ہو، نیکی کرتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، بھلائی کے کاموں میں حصہ لیتے ہو، للرجال نصیب مما اکتسبوا، تو اسی طرح آخرت میں تمہارے اعمال کا صلہ اور اجر تمہیں ملے گا، جو کماؤ گے اس کا اجر ملے گا۔ اللہ پاک نے دوسرا اشارہ یہ فرما دیا وللنساء نصیب مما اکتسبنا، تو عورتوں کو بھی اعمال کی ضرورت ہے، ان کو بھی حاجت ہے، سو انہیں بھی ماحول مہیا کیا جائے کہ وہ بھی دین کمائیں، وہ بھی آخرت کمائیں، اعمال صالحہ کا اکتساب کریں، ارتکاب کریں۔
نیکیاں کمائیں تاکہ اجر لیں اور جنت میں اور آخرت میں اونچے درجے پائیں۔ تو یہ بھی مردوں کی ذمہ داری بن گئی کہ عورتوں کو بھی دیندار بننے، نیکوکار بننے اور اعمال صالحہ کا ماحول، اس سے اکتساب کرنے اور کمائی کرنے کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ ان کو درسوں پر ساتھ لایا جائے، نماز جمعہ پر لایا جائے جہاں تک ممکن ہو، جہاں تک ممکن ہو، جن کے لیے ممکن ہو، آگے پیچھے مواقع فراہم کیے جائیں، گھر میں مواقع دیے جائیں، جہاں ممکن ہو سکے وہاں بخل اور تنگی نہ کی جائے، عورتوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو اس نیکی کے عمل میں داخل کیا کریں۔ کتنے ظلم کی بات ہے کہ 90% ہمارے مشن کے اندر جو مرد ہیں وہ مرد کام کرتے ہیں مشن کے لیے اور بیویوں کو نہیں کرنے دیتے، بیٹیوں کو نہیں کرنے دیتے۔ کیا انہوں نے آخرت نہیں کمانی؟ کیا ان کے لیے حسن آخرت کی ضرورت نہیں؟ کیا انہیں آخرت میں بلند درجات کی طلب نہیں ہے؟ وہ اشارہ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، ان کو بھی ان کی کمائی میں سے حصہ ملے گا، وہ کمائی کریں گی تو حصہ ملے گا۔ تو مردوں کو چاہیے کہ انہیں بھی نیک کمائی کرنے دیں۔ یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَیْبِ، پھر ایک اور خوبیاں بیان کی، اور یہ عورتوں کی خوبیاں ہیں اور دراصل عورتوں کے فرائض ہیں مردوں کے حق میں۔ فرمایا نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں۔ کیا مطلب ہے قانتات کا؟ بولیے، ہیں قانتات کیا؟ اطاعت گزار ہیں، فرما بردار ہیں۔ اور توجہ سے خواتین سنیں، فرمایا نیک بیبیاں، نیک عورتیں، صالح عورتیں وہ ہیں جو قانتات، اطاعت گزار اور فرما بردار ہیں۔ کن کی؟ یہاں ذکر مردوں کے ریفرنس میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے لیے تو قنوت ہے ہی، اللہ کے لیے تو ہے، مگر یہاں مردوں کے ریفرنس میں عورتوں کے فرائض کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے اوپر مردوں کے حق کیا ہیں اور ان پر اور مردوں کے فرض کیا ہیں۔ قانتات، اگر شوہر انہیں خلاف شرع، ان کے حق کے خلاف کوئی حکم نہ دیں اور اللہ رسول کی مخالفت میں کوئی حکم نہ دیں تو پھر وہ ہمتاً مردوں کے لیے فرما بردار ہوں، مردوں اور شوہروں کی نافرمان نہ ہوں۔ جب فرمایا قانتات ہیں، نافرمان نہ ہو، تو پھر عورت کو زبان درازی کرنے کا حق اپنے شوہر کے لیے کہاں سے آ گیا؟ جو عورت اپنے شوہر کے لیے زبان درازی کرتی ہے، شوہر کو گالیاں دیتی ہے، شوہر کی بے ادبی کرتی ہے، شوہر کو ذلیل کرتی ہے، وہ اپنے لیے دوزخ کی آگ خریدتی ہے، اپنی آخرت تباہ کرتی ہے، اپنی ساری نیکیاں برباد کرتی ہے اور اللہ پاک کی بارگاہ سے عذاب اور اللہ کی ناراضگی خریدتی ہے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ میں کیونکہ وقت آج ختم ہو رہا ہے تو دونوں حقوق چلیں گے ساتھ ساتھ، ان پر حدیثیں بیان ہوں گی، ان پر حدیثیں بیان ہوگی، مگر قرآن مجید سمجھ لیں۔ فرمایا صالح اور نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، ادب کرنے والی، تواضع اور انکساری کرنے والی، اطاعت کرنے والی ہیں، فرما برداری کرنے والی ہیں۔ تو نیک عورت کی اللہ پاک نے خوبی یہ بیان کی کہ شوہر کے لیے وہ ادب کرے، اطاعت کی پیکر ہو، فرما برداری کرنے والی ہے، وہ تو کر کے بے عزت نہ کرے، شوہر کے گلے نہ پڑے۔ آج کل اس جدید معاشرے نے اور بدبخت ڈراموں نے شوہروں کی عزت کو تو بالکل خاک میں ملا کے رکھ دیا۔ خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو آج کے دور میں قانتات ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق صالحات ہیں اور قانتات ہیں۔ خوش نصیب ہے وہ عورتیں جو اپنے شوہروں کا ادب کرتی ہیں اور شوہر کا ادب کر کے اللہ کی رضا حاصل کرتی ہیں، جو شوہر کے لیے فرما بردار ہیں اور شوہر کی فرما برداری سے اللہ کی فرما بردار بن جاتی ہیں۔ مگر جو زبان دراز ہیں، عورت کے لیے حق نہیں کہ زبان درازی کرے، گالی گلوچ کرے، سامنے بولے، اس کو نشوز کہتے ہیں۔ یہ بات آگے آئے گی، نشوز کی بات بھی آگے آئے گی۔ ان کے لیے خوبی ہے قانتات کی۔ لیکن یہاں دوسرا رخ بھی دکھاتا چلوں، جہاں عورت کو اللہ پاک نے لازم قرار دیا کہ وہ قانتات ہو، قانتہ ہو،
شوہر کے لیے فرما بردار ہو، وہاں شوہر کے لیے بھی فریضہ آگے وہ بھی آئے گا، تفصیل آئے گی کہ حق اس کو نہیں پہنچتا کہ وہ بھی بیوی کو مار پٹائی کرتا پھرے، ظلم کرے اور گالی گلوچ دے اور اسے انسان نہ سمجھے۔ یہ حق مرد کے لیے نہیں۔ آگے آئے گا حدیث پاک، حضور نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت اور یعنی عورت کو حسن سلوک کے ساتھ نہیں رکھتا وہ مرد کمینہ مرد ہے۔ حدیث پاک حضور علیہ السلام نے فرمایا، آپ اندازہ فرما لیں اتنا سخت کلمہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ آپ نے آقا علیہ السلام نے آگے یہ حدیثیں آئیں گی انشاءاللہ، اس لیے آقا نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے اے صحابہ تم میں سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی کے ساتھ اور بیوی بچوں کے ساتھ اچھا ہے، اچھا سلوک کرتا ہے، اور فرمایا میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے حسن سیرت بیان فرمایا۔ تو یہ اعتدال اور توازن دونوں طرف قائم رہنا چاہیے۔ جہاں عورتیں ذہن میں رکھیں کہ ان کی زبان مردوں کے خلاف نہ کھلے، بد زبانی نہ کریں، زبان درازی نہ کریں، اس سے سراسر دوزخ کی راہ ان پر کھل جائے گی اور نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ وہاں شوہر یہ خیال رکھیں کہ چونکہ وہ بیوی ہے اور آپ کو ایک فضیلت ملی ہے، اس کی وجہ سے یہ ٹھیکہ نہیں مل گیا آپ کو، اور یہ رائٹ اور حق نہیں مل گیا کہ آپ بیوی کو گالیاں دیتے پھریں اور اسے ایک ذلیل مخلوق سمجھیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے، ایسے بے شمار گھرانے ہیں جن میں مرد یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو پاؤں کی جوتی ہوتی۔ دیہاتی علاقوں میں، چھوٹے شہروں میں یہ کہا جاتا ہے عورت تو پاؤں کی جوتی ہوتی، تو ذلیل کر کے رکھو اسے۔ معاذ اللہ استغفر اللہ، یہ کافرانہ نظام ہے، اس کا دور سے بھی کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں۔ تو فرمایا نیک عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں، فرما بردار ہیں، اور حافظات للغیب، اور جب شوہر موجود نہ ہو تو پیچھے ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں، ان کی امانت کی حفاظت کرنے والی ہیں، اور ان کی امانت ان کی اپنی جسم میں بھی ہے، ان کا جسم بھی امانت ہے شوہر کا، اس کی بھی حفاظت کرتی ہیں اور غیرت اور حیا کو رکھتی ہیں، اور شوہر کا مال و دولت اور گھر کی جائیداد اور پیسہ ٹکا جو شوہر نے لا کے دیا ہے وہ بھی امانت ہے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر وہ سنیے آخری بات جس پہ خطاب ختم ہو رہا ہے، وہ پیسہ جو شوہر نے بیوی کو دے دیا ہو، بیوی کا بنا کر، بیوی کی ملکیت کر کے، بھئی یہ آپ کا جیسے جیب خرچ دے دیا، آپ دیتے ہیں نا 1000 2000 4000 5000 جو بھی شوہر نظام ہے، 500 100 200 جیسے حالات ہیں۔ ایک وہ ہے جو گھر کے اخراجات دیے، تین قسمیں ہیں، بولیے کتنی؟ ایک وہ ہے جو گھر کے اخراجات، اس میں گھر کے خرچ کے لیے شوہر نے پیسے دیے ہیں، وہ عورت کے لیے امانت ہے، وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی کسی اور جگہ، خواہ وہ نیکی کی جگہ مسجد پر ہی کیوں نہ دینا ہو، خرچ نہیں کر سکتی۔ امانت میں خیانت ہوگی، کیونکہ شوہر نے اس کو خرچہ لا کے دیا ہے گھر کا، بیوی اور بچوں کا، امانت ہے۔ اور شوہر کے پیچھے اگر وہ کہیں اور خرچ کرتی ہے تو وہ حافظہ للغیب نہیں رہی، اس نے خیانت کر دی ہے شوہر کی امانت میں۔ دوسرا وہ خرچ ہے جو شوہر نے ویسے آ کے گھر میں رکھا ہے، بیوی کے پاس امانتاً رکھ دیے ہیں پیسے، گھر کے خرچ کے بھی نہیں، اپنے پیسے امانتاً رکھ دیے، یا شوہر کی اپنی جیب میں امانتاً پڑے ہیں، بیوی کو حق نہیں ہے ان پیسوں کو نکال کر یا اٹھا کر کسی اور جگہ خرچ کرے، خواہ وہ جیسی ضرورت ہو، چونکہ وہ امانت پڑے ہیں، اور امانت میں خیانت کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ تیسرا پیسہ وہ ہے جو شوہر بیوی کو دے دیتا ہے کہ یہ آپ کا حصہ ہے، بولیے یہ گفٹ ہے، یہ آپ کا جیب خرچ ہے، آپ کو ذاتی طور پہ دے دیا، اس میں شوہر نے بیوی کو مالک بنا دیا، تھوڑا دے یا زیادہ یہ گھر کے اپنے اپنے ہر ایک کے حالات ہیں، اس میں بیوی اس پیسے کی مالک و مختار ہے، خود خرچ کرے، بچوں پہ خرچ کرے، گھر پہ خرچ کرے اس کا اگر جی چاہے، یا صدقہ خیرات کرے، کسی مستحق کو دے، اگر یہ تو ہے اس کا رائٹ کہ وہ جو اس کو مالک بنا دیا، کہہ دیا یہ آپ کی مرضی، جہاں چاہیں خرچ کریں۔ جب علل اطلاق ہبہ کر دیا، پیسے دے دیے، تو بیوی کا حق ہے جہاں چاہے خرچ کرے۔
یہاں شریعت کی حدود مکمل ہو گئی، مگر یہاں ایک خوشگوار ازدواجی ماحول رکھنے کے لیے نصیحت ہے۔ حدود شریعت مکمل ہو گئی، اب خوشگوار ازدواجی ماحول اور ازدواجی زندگی میں باہمی اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ایک نصیحت ہے میری، وہ یہ بیویاں سنیں، عورتیں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں سنیں کہ جو پیسے شوہر نے بیوی کو دیے ہوں اور مالک کو مختار بنا دیا ہو، وہ بھی اگر کہیں باہر دینے ہوں تو شوہر کو بتا دیا کریں، اخلاقاً ایک اجازت لے لیا کریں، اور شوہر اجازت دینے کا پابند ہے چونکہ اس کا تو رائٹ ہی نہیں، وہ تو آلریڈی مالک ہے۔ وہ جو آپ سے اجازت لے رہی ہے وہ اخلاقاً لے رہی ہے تاکہ اعتماد کی فضا رہے، اس میں مداخلت کا رائٹ نہیں ہے شوہر کا۔ اجازت لے لیں یا بتا دیں، چوری چھپے کوئی پیسہ کہیں باہر نہ دیں، خرچ نہ کریں، خواہ وہ کسی کے بھائی بہن ہو، خواہ ماں بیٹی ہو، خواہ رشتہ دار ہو، خواہ کوئی اور جگہ ہو۔ ممکن ہے 100 بار مستحق ہوں گے، مگر شوہر کو اعتماد میں لے کر خرچ باہر کیا جائے تاکہ اس سے بد اعتمادی کی فضا پیدا نہ ہو۔ اور اسی طرح شوہر نے بھی کہیں نیکی اور بھلائی کرنی ہے، دینا ہے، تو ہر چند کے جو اس کا پیسہ ہے اس پر بیوی کا کوئی حق اور مداخلت اور تصرف نہیں ہے، مگر اعتماد کا ماحول ہو تو شوہر بیوی کو بتا دے۔ یہ صرف سجیشن دے رہا ہوں، ایک تجویز، تاکہ گھر میں فریقین کے درمیان ازدواجی ماحول میں اعتماد کی فضا رہے۔ کچھ چیزیں میں نے بتایا نا حدود شریعت سے ہٹ کر باہمی اعتماد اور باہمی تعاون کے زمرے میں آتی ہیں، اس سے ماحول خوشگوار رہتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔